बिस्मिल्लाह मिनश الرحیم। आज हम 30वें पारे की सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ेंगे। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन का जो नाम है, ये इस सूरह मुबारका की पहली आयत मुबारका में आने वाले लफ्ज़ मुतफ़्फ़िफ़ीन की वजह से रखा गया। मुतफ़्फ़िफ़ीन का क्या माना? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान करीम में बयान फरमाया, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, हलाकत है, बर्बादी है, जहन्नुम है। लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। मुतफ़्फ़िफ़ीन इस्तिलाह है। कौन हुए? इदख्तालू अलन्नास, जब लोगों से लेते हैं, माफ कर लेते हैं। पुराने जमाने में हमारा जो आजकल कल्चर है ये नहीं था। जैसे आप आप वहां पर किले तोल के देते हैं, या सभी माल्टे वगैरह तोल के देते हैं, किलो के हिसाब से मिलते हैं। हालांकि एक ही पाकिस्तान है, एक ही जगह है। हम लोगों की जमात में तश्कील हुई, चाचा जी साथ थे। बड़ा अजीब लगे कि वो जब उनसे कहें भाई माल्टे लेने हैं, मौसमी लेनी है या केले लेने हैं, तो वो क्या करते थे, उसको तोल के देते थे। तो जैसे हमारे आजकल के उर्फ और मुआशरे में जितनी अजनास हैं, जितना गल्ला है, ये सब का सब तोल के बिकता है। पुराने जमाने में ये सब का सब माप के बिकता था। यानी जो जो तथा सा, ये जो आप देखते हैं सदका फितर में और बाकी जगहों में जो इसकी पैमाइश होती है, तो एक खास किस्म का बर्तन होता था। उस बर्तन के साथ पैमाइश होती थी, जैसा कि दूध की आजकल होती। तो पुराने वक्तों में दूध की तरह का गल्ला दिया लिया जाता था। तो कैल करना, कैल करने से मुराद है ज़क्तालू अलन्नास, जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो यस्तौफूना, पूरा पूरा लेते हैं। वैदा कालूहुम, और जब उनको नाप कर दें, औ वजनूहुम, या उनको वजन करके दें, तो युखसिरूना, घटा के देते हैं। गोया के देने के पैमाने और हैं और लेने के पैमाने और हैं। जब दूसरों से देने से लेने की बारी आती है तो वो ये चाहते हैं कि पूरा पूरा मिले, झुकता हुआ तुले। और जब अपनी बारी आती है तो उस अपनी बारी के मौका पर डंडी मारते हैं नाप तोल में। और ये ऐसी बड़ी खराबी और बुराई है जो खास तौर पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको खास तौर पर इस खराबी को दूर करने के लिए भेजा था। आज आप अपने मुआशरे में निकल जाएं तो बहुत मसला है। आप पेट्रोल डलवाने जाएं तो वहां ये मसला है, कोई चीज लेने जाएं तो वहां ये मसला है। जहां जहां भी जाएंगे तो ये जो नाप तोल की कमी का मसला है कि मुस्तकिल मसला हो गया। और ये पैकिंग वालों ने तो ये कर लिया कि वो तो पैकिंग पूरी होती नहीं। जब आप कहते हैं कि जी ये किलो वाली पैकिंग है, याद है किलो वाली है, तो शायद ही किसी की किलो होती होगी, लेकिन उसके अलावा जो है ना वो 900 को 800 को उन्होंने किलो बना दिया, ग्राम को। अजीब, यानी हमारे माशरे में इस मसले में कमजोरी आ गई है, और इस कमजोरी से अपने आप को बचाने का एहतमाम। और साथ साथ ये बात भी याद रहे, जहन में रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है। हम जब ये पढ़ते सुनते हैं तो हम समझते हैं अच्छा यार हमने कौन सा कोई तिजारत करनी है। भाई हर मामले में, हत्ता के रवैयों के मामले में, एक मामलात के मामले में, कि मैं ये चाहता हूं कि दूसरा मेरी इज्जत करे तो भाई मुझे भी दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि वो मेरी हक तलफी ना करे तो मुझे भी किसी की हक तलफी नहीं करनी चाहिए। तो इस मामले में भी हम सारों के डबल मैयार हैं। ये अपने मामले में हमारा और मैयार है, और रवैया है, और तवक्कुआत होती हैं, और उम्मीदें होती हैं। और दूसरों के बारे में हमारे रवैये और तवक्कुआत बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, कि हम चाहते हैं कि वो तो हमारे साथ अच्छे रहे और हम ना अच्छे हो। भाई ऐसा नहीं होता, दोनों को अच्छा होना पड़ेगा। अला यदुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये वो गुमान नहीं करते, ये ख्याल नहीं करते कि बेशक वो मबऊसूना, उठा खड़े किए जाएंगे। तो चले बात चल जाती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब उन्हें दोबारा से जिंदा करके पेश किया जाएगा, यौमिन अज़ीम, बड़े दिन के लिए, तो उस दिन की तैयारी, उस दिन के एहसास के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन,
جس دن لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. پیچھے آپ رات کے سامنے آیا تھا نا سورہ ناسیات میں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچائے رکھا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین. کلا, ہرگز نہیں, ان کتاب الفجار لفی سجین, بے شک فساق و فجار کی جو کتابیں ہیں یعنی ان کے جو اعمال نامے ہیں, لفی سجین, وہ سجین میں ہوں گے. سجین کیا ہے؟ تو بعض رات نے کہا کہ ایک تنگ گھاٹی کا نام ہے, بعض نے کہا کہ جہنم کا ایک درجہ اس کا نام ہے, اور بعض احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے پستی کا ایک مقام ہے جہاں پر جہنمیوں کی ارواح رہتی ہیں, ارواح کو رکھا جاتا ہے, یا مراد یہ ہے کہ جہنمیوں کے جو اعمال نامے ان کو رکھا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں دنیا میں کیا کرتے ہیں کہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا ریکارڈ فلاں جگہ پہ رکھا ہوا, فلاں ملازمین کی تفصیل فلاں الماری میں ہے, فلاں ریک میں ہے. تو یہ وہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جہنمیوں کے اعمال نامے یا ان کی ارواح یا خود ان کو رکھنے کا جو انتظام ہے, اس انتظام کا نام سجین ہے. وما ادراک ما سجین, آپ کو کیا خبر کہ سجین چیز کیا ہے؟ کتاب مرقوم. کتاب مرقوم یہ جو صفت ہے یہ کتاب کی صفت, یعنی ان کے اعمال نامے لکھے ہوئے. اعمال ناموں پہ ظاہر ہے کہ فیصلہ تو فائل پہ ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ فلانے کی فائل یہ ہے, تو منظوری فائل پہ ہوتی ہے. اگرچہ وہ کاغذ کا پلندہ ہے لیکن اس کے اندر الاؤنسز بھی سارے وہیں پر ہیں, اور جو بینیفٹس ہیں وہ بھی ادھر ہی ہیں, اور مکان بھی وہیں پر ہے, اور پلاٹ بھی وہیں پر ہے, اور سب چیز اس فائل کے اندر ہے, حالانکہ وہ تو کاغذ ہے. اور سارا فیصلہ اور ساری جو چیز ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے. اب جدید دور آ گیا, اب چپ آ گئی ہے, اب نمبر آ گیا ہے, اب فلاں چیز آ گئی ہے. تو یہ بظاہر وہ ایک نمبر ہے, بظاہر وہ ایک چپ ہے, بظاہر وہ ایک کوڈ ہے, بظاہر وہ ایک فائل ہے, لیکن اس ایک فائل کے ذریعے سے سارے کے سارے معاملات کو مینج کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی طرح کا لفظ تو میں نے ویسے سمجھانے کے لیے عرض کر دیا, ورنہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کہ جب آج کے ہمارے دور میں ترقی کا اور انتظام کا یہ عالم ہے تو اللہ کریم جو احکم الحاکمین ہے ان کا کیا نظام ہو. ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت اور بربادی ہے اس دن, للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے, الذین یکذبون بیوم الدین, وہ جو کہ جھٹلاتے ہیں بیوم الدین, روز جزا کو, قیامت والے دن کے جو انکاری ہیں. تو سورج کی سامنے آدمی آنکھیں بند کر دے تو وہ ختم تو نہیں ہو جاتا, سورج ہے. تو ایسے ہی جو قیامت والا دن ہے اس دن کا وہ انکار کرنے والے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم, قیامت والے دن کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ آدمی کرتا ہے معتد. معتد کہتے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والا, حد سے گزرنے والا, آپے سے باہر ہو جانے والا. اثیم اور گناہگار ہے. حد سے گزرنے والا اتنی بڑی جسارت کرے گا, ورنہ اللہ رب العزت کے فیصلوں کے سامنے تو کسی کو بولنے کی یا آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہو سکتی. اذا تتلی علیہ آیاتنا, جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, قال اساطیر الاولین, کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانی ہیں. آج کل آپ لوگوں نے دیکھا یہ دقیانوسی کی باتیں ہیں, یہ پرانی باتیں ہیں, یہ آپ ہر وقت ملاؤں والی باتیں کرتے ہیں جی. تو کہتے ہیں یعنی براہ راست قرآن کے بارے میں الحمدللہ نہیں کہتے, یہ اتنی کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی. لیکن جب قرآن کی, دین کی تشریح, تفصیل, اس کے احکامات بیان کیے جائیں تو کیا کہ چھوڑیں جی یہ پرانی باتیں, یہ پتھر کے دور کے قصے. یہ سب اصطلاحات آج کل بھی آپ حضرات سنتے ہیں, اور بڑی بدقسمتی کی بات مسلمانوں کی زبانوں سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہدایت کی اور ایمان کی دولت سے نوازے, اور ایسا کوئی بھی نادانی والا جملہ اللہ تعالیٰ کہنے سے, سننے سے بچائیں کہ جو انسان کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے. کلا, ہرگز نہیں, بل, اصل بات کیا ہے, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے زبانی کلامی باتیں کر رہے ہیں یا ان کی زبانوں سے یہ جملے نکل رہے ہیں, نہیں, اندر خراب ہوتا ہے تو اس کا شر باہر نکلتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا, ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا, ما کانوا یکسبون, ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے آدمی غلطی کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اگر وہ معافی مانگ لے, توبہ کر لے, استغفار کر لے, اللہ تعالیٰ اس نقطے کو مٹا دیتے.
اور اگر توبہ نہ کرے، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، لگتے 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 پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل اس کا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ہر چیز کا زنگ دور کرنے کا انتظام ہے، دلوں کا زنگ دور کرنے کا انتظام قرآن کریم ہے۔ دلوں کا زنگ دور کرنے کا انتظام اللہ کا ذکر ہے۔ دلوں کا زنگ دور کرنے کا انتظام یہ اس طرح کی مجالس اور محافل ہیں، اہل اللہ کی صحبت ہے، تزکیہ اور احسان کی محنت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جس کے نتیجے میں دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک وہ اس دن اپنے رب سے روکے جائیں گے۔ محجوبون حجاب سے ہے کہ اللہ رب العزت کی زیارت اور دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں کہ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی جو منزل ہے وہ تو رب کی رضا ہے، وہ تو رب کا دیدار ہے۔ اور فرمایا کہ انہم، کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اپنے رب سے دور کیے جائیں گے، محروم کر دیے جائیں گے۔ اور اگر زیارت دیدار نہ بھی ہو تو بھائی رب ذوالجلال کی بارگاہ تک رسائی نہ ہو، بات ہی نہ پہنچ سکے، آدمی اپنا دکھڑا ہی نہ سنا سکے، کتنی بڑی محرومی والی بات۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ انہم ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک البتہ وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ لصال الجحیم، جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر وہ ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جسے تم جھٹلاتے تھے اور انکار کرتے تھے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اب یہ دوسرے خوش نصیب لوگوں کا، جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگوں کی اعمال نامے البتہ علیین میں ہوں گے۔ علیین بلند مقام، ساتوں آسمانوں سے اوپر جگہ، عرش کے قریب وہاں، اور وہاں پر بھی بعض رات نے کہا کہ روح ہوگی اور اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ، بعض نے کہا کہ روحوں کا استقبال ہوتا ہے، وہاں پہنچتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو واپس ان کے بدن کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور بہرحال اور بعد نے کہا کہ وہاں پر روح اور اس کا تعلق نہیں ہے، اصل میں نامہ اعمال، فائل وہاں پر اچھی ہوگی، نیک لوگوں کی فائل کی دنیا یہ الگ ہوگی اور برے لوگوں کے فائل کی دنیا یہ الگ ہوگی۔ کتاب مرقوم، وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا خبر کہ علیون ہے کیا؟ کتاب مرقوم، لکھے ہوئے صحیفے، لکھے ہوئے اعمال نامے کہ جن کے اندر یہ والی بات طے کر دی جائے گی کہ یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ یشہدہ المقربون، ان کی نگرانی کرنے پر جو لوگ مامور ہوں گے وہ اللہ کے فرشتے، المقربون، اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ جو فرشتے ہیں وہ مامور ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے، ینظرون، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں میں، ان کے چہروں پر نظرۃ النعیم، جنت کی جو نظرہ کہتے ہیں خوشحالی، اصل میں تو سرسبزی و شادابی کو کہتے ہیں۔ ایک زمین آپ نے دیکھا ایک جگہ پہ خزاں کے موسم میں جیسے سوکھے ہوئے ہوتے درخت بھی اور پتے بھی اور ہر چیز، اور جب اس میں ہریالی آ جاتی ہے تو کیسے آپ دیکھیں ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے، پھول کھل جاتے ہیں۔ تو نظرہ کہتے ہیں ایسی ہریالی، ایسی شادابی، ایسی رونق، ایسا جو ہے وہ اس کا رنگ کے جو نظر آئے گا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں کے اوپر جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کی تر و تازگی اور اس کی شادابی اور اس کے اثرات دیکھیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو وہ وہاں پلائے جائیں گے، ایسی شراب ان کو پلائی جائے گی مختوم، جس کو مہر لگی ہوگی۔ مہر لگی ہوگی کیا ہے؟ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب جاتے ہیں نا یہ کہ آئس کریم وغیرہ لینے کی، کہتے ہیں جی اس کی ٹاپنگ کیا کرنی ہے آئس کریم کے اوپر نا، وہ ڈالتے ہیں جو یہ میوہ ڈال دیا اور فلاں چیز ڈال دیا، طرح طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں، اور جو جتنی ذرا ہائی قسم کی ہوتی ہے پر یہ آئس کریم تو ان کی ٹاپنگ بھی اس سے صاف ہو، کہتے ہیں یہ اصل کمال تو اس کی ٹاپنگ ہے۔ یہ ہے وہ ختام ہوگی، آج کل کے دور میں اس کو سمجھنا چاہیے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا جن کو یہ آئس کریم کا نہیں پتا تو ذرا ان کو بھی یہ پتا نہیں ہوگا کہ بھائی ٹاپنگ کیا چیز ہوتی ہوگی۔
تو یہ دنیا کی آئس کریم یا اس کی ٹاپنگ یا اس کا فلیور یا اس کا جو برانڈ ہے، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے بھائی، اللہ رب العزت کی آنکھ کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے کیا ہوگا۔ فرمایا کہ ایسی شراب ہوگی کہ ختامہ مسک، کہ مختوم اس کے اوپر مہر لگی ہوگی۔ اچھا بھائی مہر کس چیز کی لگی ہوگی؟ ختامہ مسک، اس کی جو مہر ہوگی وہ مشک کی ہوگی۔ جیسے آپ نے دیکھا نا یہ وہ فلیور کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی کون سا فلیور چاہیے، بھائی فلاں چاہیے، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ تو وہاں پر اس شراب کے اندر طرح طرح کی ایسی چیزوں کی آمیزش ڈال کر اور ایسا اس کو بنا کر کہ پھر اس کے بارے میں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ چیز ہے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ شراب ہے، یہ پروٹوکول ہے، یہ اکرام ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی کا انتظام ہے۔ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے، اس میں مقابلہ بازی ہونی چاہیے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں کس پہ کمپٹیشن ہے کہ جی فلانے نے یہ بنا لیا اور میں یہ بنا لوں، فلانے نے یہ کھا لیا اور میں یہ کھا لوں، فلانے نے اس ماڈل کا موبائل لے لیا میں یہ لے لوں، فلانے ایسی گاڑی لے لی میں یہ لے لوں۔ یہ بس ہمارے یہاں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی دوڑ نے غفلت میں ڈال دیے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یاد رکھو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک دوسرے کے ساتھ فخر و غرور کا اظہار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کثرت میں آگے بڑھنے کی کوشش ہے، تو ساری توانائیاں اس پہ لگ رہی۔ حالانکہ یہ تو کوئی دوڑ والی چیز ہی نہیں تھی، یہ تو کوئی مقابلہ بازی اور کمپٹیشن کی وجہ ہی نہیں۔ کمپٹیشن کی وجہ کیا ہے؟ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ وفی ذالک، یہ جو جنت ہے اس کی نعمتیں ہیں، اس کی ہریالی ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کے اندر ملنے والی شراب ہے، وہاں ملنے والا اکرام ہے، وہ اصل چیز ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، ٹاپنگ یہ ہوگی، اور مزاجو اس کے اندر آمیزش کس کی ہوگی؟ تسنیم کی ہوگی۔ تو یہ تسنیم کیا ہے؟ اَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب اور خاص لوگ پیئیں گے۔ آپ سوچیں وہ خاص لوگ کیا ہوں گے، اور ان کے لیے کیا کس قسم کی چیز ہوگی کہ عام جنتیوں کو صرف اس کا تھوڑا سا اس کیا کہتے ہیں اسے ذائقہ چکھایا جائے گا، ٹیسٹ کر دیا جائے گا، اور اصل جنتی تو اس سے پیئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جو جرم کا ارتکاب کرنے والے، جرائم پیشہ لوگ، اللہ کی بارگاہ میں جرائم پیشہ، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں پہ ہنستے تھے۔ کہ جی یہ صوفی ہو گئے، کہتے ہیں آگے اگلا بھی وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے نا تو اشارے کرتے تھے، آنکھوں کے ساتھ اشارہ کرنا، جیسے ہمارے او جی یہ تو دفتروں میں بھی کوئی نیک آدمی کہتے ہیں یہ تو حاجی ثناء اللہ ہے جی، لوگ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ یہ فلانا تو حاجی ثناء اللہ ہے، یہ تو لین دین نہیں کرتا، کوئی رشوت نہ لے، کوئی خیانت سے بچے، کوئی اور کوشش کرے کہ وہ یعنی تقوی اور دیانت والی خدا خوفی والی زندگی گزارے، تو سارے اس کے بارے میں اس کے دفتر کے باہر سے گزرتے کہیں گے کہ جی او جی نواز صاحب آیا اور وہ تو بس لین دین کرتا ہی نہیں، یا کوئی اور ایسا ہو کوئی دیانت دار، او جی یہ تو نمبر بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو فلاں کرتا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے معاشرے میں بھی، کوئی نماز پڑھنے کے لیے جانا شروع ہو جائے، اہتمام کرے، دوستوں کی مجلس میں سے اٹھ کر چلا جائے، او جی یہ تو صوفی ہو گیا اور مولوی ہو گیا، ذرا سا کسی نے کوئی دین کے اوپر چلنے کی بات کی تو اس کو یہ تانا دیا جاتا کہ یہ تو مولوی ہو گیا، یہ بنیاد پرست ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ بہت ساری آج کل کے دور میں بھی وہی گالیاں، وہی انداز ہے۔ تو فرمایا کہ کیا کرتے تھے؟ کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ایمان والوں کے اوپر ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو یتغامزون، آنکھوں سے اشارہ کرنا اصل میں ہوتا ہے، تنزیہ اشارہ کرنا، تمسخر والا اشارہ کرنا، اور یہ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور پھر جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تو پھر بھی ان کے بارے میں ہنستے تھے، باتیں بناتے تھے، آپس میں بیٹھ کے نا تبصرہ آرائیاں کرنا،
کہ جی او جی فلانا تو یوں ہے تو فلانا تو یوں ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ. اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ ہاؤلائے لضالون، یہ تو البتہ گمراہ ہیں، بہک گئے، رائے راست سے ہٹ گئے. پتہ ہی نہیں ہے جی کہ کیا آج کے دور کے تقاضے کیا ہیں اور آج کے دور کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور اس کے بغیر تو جی ان کو گزارا تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں چلتا نا جی. وما ارسلوا علیہم حافظین، ہم نے ان کو ان پر نگہبان اور داروغہ تو بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ یہ ہر ایک کے مسئلے کو یہ دیکھتے رہیں کہ جی یہ فلانا یوں ہے اور یوں ہے، فیصلے کریں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. یہ جو آج کا دن ہے، آج فیصلہ ہوگا. اصل تو پتا ہے کیا چلے گا، آج پتا چلے گا. وہ جو ایک شاکر شجاع آبادی ہے نا، ایک سرائکی شاعر ہے، تو وہ اس کے کسی دور میں ملتان میں رہا تو میں نے اس کے کچھ اشعار یاد کیے، تو اس میں ایک اس کا ایک مصرع ہے. وہ کہتا ہے بس فرق میں یاد تا ہے شاکر، اج میں روندا کل تو رو سے. سرائکی کا کیوں جی جوید صاحب کہتا ہے اج میں روندا کل تو روسی، ایک باری رو کے تھک بیسی، ول دل ڈکسیے تو ول رو سے. ایک دفعہ تم رو کے تھک کے بیٹھ جاؤ گے، پھر تمہارا دل دکھے گا تو تم دوبارہ رو گے. بس فرق میں یاد دا ہے شاکر، اج میں روندا کل تو رو سے. یہ والی بات. اس لیے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں، لوگوں کے تبصروں کا خیال نہ کیا کریں کہ جی فلانے نے یہ کہہ دیا. اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے کسی نے کہہ دیا تو پھر کیا ہو گیا. اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آدمی اپنے رب کے سامنے رکھنا ہوتا. کسی دور میں یہ جب یہ آن لائن زیادہ سلسلے نہیں شروع ہوئے تھے، ایک آدھ مشہور ویب سائٹ جیسے اردو پوائنٹ اور یہ ہوتے تھے، تو اس دور میں میرا کالم چھپتا تھا اردو پوائنٹ پر اور باقی جگہوں پر. تو واحد ذریعہ ہوتا تھا فیڈ بیک آنے کا، یعنی اخبارات میں چھپتا تھا ویسے تو، لیکن جو آن لائن چھپتا تھا وہ اردو پوائنٹ اور ہماری ویب یا اس طرح کے 2-4 فورم ہوتے تھے، اور زیادہ مقبول وہی ہوتے، سب جگہوں پر اردو پڑھنے والوں میں وہی پڑھے جاتے. تو یہ لندن میں اور جہاں جہاں یہ مرزائی رہتے ہیں تو وہ مجھے آگے سے نا فیڈ بیک گالیاں دیتے، وہ سارے ایک پورا گول اکٹھا ہو کر آتا اور ایک سے ایک بکواس کرتے. تو ایک دن میں نے کیا کیا کہ جتنی ای میلز آئی تھی نا وہ ساری میں نے اکٹھی کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی کہ اللہ یہ سب کچھ انہوں نے مجھے کہا، اور میری نہیں وجہ سے تو نہیں کہا، میرے تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں، آپ کے لیے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ والی بات ہوئی. تو بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگی تھی، ان میں سے ایک حرمین شریفین کی حاضری بھی تھی کہ یا اللہ میرا تو یہ حال ہے کہ یہ مجھے آپ کا یا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والا سمجھتے ہیں اور میری ابھی تک حاضری بھی. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میرے ساتھ کرم والا معاملہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمت سے بار بار سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دیں. تو عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ بھائی کوئی آپ کے بارے میں تبصرہ کرے گا نا تو اپنے اللہ سے کہے کہ یا اللہ میں تو آپ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں اور یہ میرے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، تو یا اللہ اس بات کی وجہ سے تو مجھے اپنا بنا لے، اس بات کی وجہ سے مجھے اپنے دین کو اور پکا کر دے. اور پھر یہاں والا ہنسنا تھوڑے دنوں کا ہے نا، بس فرق میں ہے شاکر میں آج روندا تو کل رو سے. تو آج وہ ہنس رہے ہیں، کل اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہنسنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. اور کس شاہانہ انداز سے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. کیا بدلہ دے دیا گیا کفار کو جو کچھ وہ کرتے تھے؟ پیسے پورے ہو گئے؟ کیا کہتے ہیں پیسے پورے ہو گئے نا. تو وہاں پر پھر پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی جو کچھ تم کرتے رہے اس کا حساب برابر ہو گیا. وہاں پتہ چلے گا کہ حساب برابر کیسے ہوتا ہے اور حساب برابر کرنے والا ہے کون، اور سارے معاملات سارے حساب برابر ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں پر دنیا میں یہ کہہ دے کہ جی میں نے دین والوں کو اللہ والوں کو اللہ کے دین پہ چلنے والوں کو ستایا ہو پریشان کیا ہو اور وہاں جا کر حساب برابر نہ ہو. حساب برابر ہوتا ہے بس اوقات یہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں برابر حساب کرنے والی جگہ وہ ہے. اللہ کریم اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو ایمان کے حق کے ہدایت کے راستے پر اپنے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اس جہان کی حقیقی خوشی ہے اللہ تعالیٰ وہ نصیب فرمائے اور ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا اللہ ہم سب کی حال پر اپنا کرم و کرم فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت اور اپنے کرم والا معاملہ فرما دے، اے اللہ اس سورہ مبارکہ میں آپ کے محبوب بندوں کا جو تذکرہ ہوا، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، اے اللہ آپ کی طرف سے جن انعامات کا، جس میزبانی کا، جن اکرامات اور کرم اور فضل کا تذکرہ ہوا، اے اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا دیں، اور اپنے نافرمان بندوں میں سے ہونے سے ہمیں محفوظ فرما دیں، اپنی رضا نصیب فرمانا، اے اللہ اپنا کرم فرمانا، اے اللہ دین دنیا کی ساری خیروں سے مالا مال فرما دیں، حاضرین مجلس کی تمام حاجات مرادیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیں، اے اللہ جس کو جتنی آپ کی رحمت سے آپ کی فرما برداری کی توفیق ملتی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اے اللہ مزید آگے بڑھنے کی، مزید اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔